बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हो चुका है इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत फ़ख्र है मुझे कि किस किस्म की मजबूत लीडरशिप का मुजाहरा इंडिया और पाकिस्तान ने किया है, और उनमें ये मजबूती आई, उनको ये विज़डम जो है वो कहीं से अता हुई। उन्होंने इस बात पर सोच विचार की और उन्होंने इस मामले को समझा कि इस वक्त जो जारियत है, जो अग्रेशन है, उसको कम किया जाए, तनाव को कम किया जाए, जिसके नतीजे में मौत होती बहुत सारे लोगों की। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, कि मिलियंस की बात कर रहे हैं कि वो मर जाते। अब आप सोचें कि मिलियंस किस तरीके से मर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की अगर टोटल फ़ौज का भी आप तयन कर लें कि कितनी है, तो वो तो 2 मिलियन के लगभग है। 2 मिलियन फ़ौज, अगर फ़ौज और फ़ौज के दरमियान लड़ाई रहनी थी, ये सिर्फ फोर्सेस ने लड़नी थी लड़ाई, तो मिलियंस से कैसे इसको तशबीह दी जा सकती है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि एक ऐसी धमकी या कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो हो चुकी थी कि जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था, जेडी वांस को भी पता था, यूके को भी पता था इस बात का बहुत बड़े और अहम ममालिक, यूरोपियन कैपिटल्स, जीसीसी और फिर इंडिया को भी पता था कि जो कुछ होने जा रहा है, इसके नतीजे में अगर कहा जा रहा है कि लाखों लोग मारे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल एसेट्स उनके इस्तेमाल होने का ना सिर्फ ये कि खदशा पैदा हो गया था, बल्कि उसके वाज़े इशारे आ चुके थे। तो ये जो इंडिया इस वक्त नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हम जो है वो हमने तो किसी को नहीं कहा, पाकिस्तान भागा भागा पहुंचा, तो आप अंदाज़ा लगाइए। फिर इसका मतलब तो ये है कि इंडिया के टर्म्स के ऊपर मामला तय होना चाहिए था। ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें टर्म्स किसके माने गए हैं, बात किसकी मानी गई है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इशारतन ये बता दिया, जिसकी अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं, कि किसी गैर जानिबदार मुल्क में एक थर्ड वेन्यू पे, एक न्यूट्रल वेन्यू पर, ये बात जहन में रखें कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बात होती है, इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हो या दीगर मामलात, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात बायलैटरल हैं। इसमें हम किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को नहीं मानते। पाकिस्तान थर्ड पार्टी नेगोशिएशन के लिए हमेशा से बात करता आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी बदएतमादी है और इंडिया अपनी तयशुदा बात से भाग जाता है, लिहाजा हमें किसी ऐसे तीसरे फरीक की ज़रूरत है दरमियान में, जो बैठे और बताए कि इंडिया जो है वो किस तरीके से भागता है। तो इस सारे मामले पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि कश्मीर वाले मामले के ऊपर, ये कश्मीर वाला मामला कहाँ से आ गया। कश्मीर वाला मामला तो डन एंड डस्टेड था, कश्मीर वाला मामला तो सेटल हो गया था, जो 2019 में इंडिया ने स्क्रैप किया आर्टिकल 370, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को। इनको जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया गया। जिस तरीके से उन्होंने तो अपने तौर पर इसका स्टेटस कि अब ये डन एंड डस्टेड है। अब तो हम बात करेंगे पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के, हमने इनको जो है वो अब किस तरीके से हथियाना है, किस तरीके से इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ तक बात आ गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा था, एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया ने कि ये मामला चला गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बता रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि इंडिया ने इस बात के ऊपर, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें इन मामलात के ऊपर बात होनी थी जिसमें कश्मीर भी शामिल है, और इसने आग लगा दी है। लिटरली इस वक्त इंडिया में एक बहस चल रही है। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी का एक क्लिप है, वो बहुत ज़्यादा वायरल है। बहुत सारे लोग इंडिया में इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, हमारा तो माचो मैन था, 56 इंच की छाती थी हमारी, तो हम तो बड़ा ख़ुद को ताकतवर समझते थे। ये मैं आपको कहानी समझाता हूँ। हुआ ये है कि इस सारे मामले में जब आप इसका बगौर जायज़ा लेंगे, आप सोचेंगे अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ क्यों, डोनाल्ड ट्रंप को इसमें इन्वॉल्व होना क्यों पड़ा। जब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के फैसला साज इस सवाल पर गौर करते होंगे कि उनका एनिमी नंबर 1 कौन है, तो उनके जहन में किस मुल्क का नाम आता होगा? जवाब है चाइना। और जब आप चाइना की बात करते हैं तो अमेरिका, ज़ाहिर है कि अगर चीन है जो दुनिया में इस वक्त अमेरिका के बाद सबसे बड़ी पावर है, क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है उससे बराह रास्त टक्कर लेना? चीन का नुकसान तो होगा, लेकिन अमेरिका का इतना अपना नुकसान होगा कि वो फिर सुपर पावर नहीं रह सकेगा, दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर आप खुद से सवाल करेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप ये सोचता होगा या अमेरिका के फैसला साज ये सोचते होंगे कि हु इज़ देयर एंड व्हाट इज़ देयर बेस्ट बेट अगेंस्ट चाइना,
چین کے خلاف ان کا سب سے کلیدی، سب سے بڑا اور سب سے اہم مہرہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس ریجن میں ان کو ایک ایسے ملک کی تلاش ہوگی کہ جو رقبے میں، آبادی میں، ریسورسز میں، پوٹینشیل میں کہیں نہ کہیں ٹکر دے سکتا ہو۔ تو رقبے کے لحاظ سے چین ظاہر ہے کہ چائنا تو 3 ٹائمز کم از کم اس کا رقبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے ٹکر کا ملک ہے۔ تو کیا ظاہر ہے کہ جب ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا تو اسی بنیاد کے اوپر ارب ہا ڈالر کی، سیورل $100 بلین کی کنسیشنز اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں نظر آتی ہے امریکہ کی۔ امریکہ ان کو لیموا، بیکا، کمکاسا جیسے معاہدے دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیتا ہے، کبھی ان کے اوپر کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کاٹسا کی سینکشنز نہیں لگاتا، کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں نہیں ڈالتا۔ ہر سال USCIRF، US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم، وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس میں مائنورٹیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، دیگر مذاہب کو آزادی نہیں ہے لیکن اس پر پابندیاں نہیں لگاتا۔ تو یہ ساری کنسیشنز کس لیے ہیں؟ تاکہ اس کو ایک فری ہینڈ دیا جائے کہ چین کے خلاف بس آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اینٹی چائنا گیمز میں ملوث ہونا ہے۔ لیکن یہ جو سارا سینیریو ہوا جس میں انڈیا کی ایبلٹیز کا پتہ چلا کہ نہیں جناب، انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پایا، پاکستان کے خلاف نہیں کر پایا جو چائنا سے ڈیفنس ایکوپمنٹ لے رہا ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے، تو جو اس کو فراہم کرنے والا ہے چائنا، اس کے خلاف ہمارے لیے ہماری ڈیٹرنس کس طریقے سے انڈیا بن سکتا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اب یہ بھی سوچیں کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا فوکس جو ہے وہ صرف چائنا پہ نہیں ہے، انڈیا کا انیمی نمبر 1 ہے پاکستان۔ اور پھر یہی وہ ایکویشن ہے جس میں پاکستان خود سے یہ سوال کرتا ہوگا، پاکستان یہ سوچتا ہوگا کہ ہماری بیسٹ بیٹ کیا ہے؟ کیا امریکہ ہماری بیسٹ بیٹ ہے اگینسٹ انڈیا؟ تو جب انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک بہترین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو ہمارا تو دوست نہیں ہو سکتا، تو ہماری بیسٹ بیٹ ہے چائنا۔ آپ نے چائنا سے جو ہے وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی لینا ہے، ٹریننگ بھی ان کے ساتھ کرنی ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرنی ہے، ٹیکنالوجی بھی ان سے لینی ہے، آپ کے اچھے برے حالات میں وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا ساتھ بھی دے گا۔ تو اس ساری ایکویشن میں ظاہر ہے کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ جو اس سارے ریجن میں اگر ہم نے فوکس کروانا ہے انڈیا سے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ چائنا کے اوپر رکھے، تو موجودہ سینیریو میں یہ جو سوال ہے کہ یہ کشمیر کہاں سے آ گیا، تو امریکہ نے اس بات کے اوپر ظاہر ہے کہ جب وہ یہ خود سے سوال کرتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا لڑ کیوں رہے ہیں، تو وہ وجہ ہے کشمیر، لہٰذا یہ کشمیر والا معاملہ اس طریقے سے فور فرنٹ پر آیا۔ اب اس سارے معاملے میں منسٹری آف فارن افیئرز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم اسٹرانگلی جو ہے وہ اس بات کو ویلکم کرتے ہیں جو اسٹیٹمنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے، ہم اکنالج کرتے ہیں ود اپریسیشن جو کنسٹرکٹیو تعمیری کردار امریکہ ادا کر رہا ہے، جو الانگ سائڈ ادر فرینڈلی اسٹیٹس، باقی جو دوست ممالک ہیں ان سمیت، کہ وہ ریسنٹ سیز فائر انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں مدد دے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ کروائے۔ پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے جموں و کشمیر کے معاملے کے اوپر۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جنگ جو پاکستان نے میدان میں جیتی، کہ جس وقت موت برس رہی تھی آسمان سے انڈیا کے اوپر، یہ جو کہانی ہے نا نیریٹو کی جنگ میں، انڈیا اپنی کہانی سنائے گا، پاکستان اپنی کہانی سنائے گا، ہم وکٹری کلیم کریں گے، انڈیا وکٹری کلیم کرے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انڈیا جتنا بڑا بلی ہے اور انڈیا کا جو اس وقت پاسچرنگ ہے ورلڈ سٹیج کے اوپر، یہ انڈیا کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا اگر ان کو مار نہ پڑ رہی ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرتا؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پاکستان نے آپریشن لانچ کیا، انڈیا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے پاکستان کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن انڈیا کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ جس سے ریکوری کو اتنا آسان کام نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس سارے معاملے میں انڈیا نے اس شرط کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب اصل سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ جنگ جو پاکستان میدان میں جیتا ہے، کیا ٹیبل پر، کیا مذاکرات کی میز پر بھی ہم وہ جنگ وہ لڑائی جیت پائیں گے؟ کیا ہمارے جو بھی لوگ بیٹھیں گے اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے، وہ کون سے ٹرمز ہیں جن کے اوپر اگری کریں گے؟ کشمیر والے معاملے پر کیا ہوگا؟ پانی کو جس طریقے سے ویپنائز کیا ہے انڈیا نے، ویسے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فوٹیجز آ رہی ہیں مختلف ڈیمز کی جن کے سپل ویز انڈیا نے کھولے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو گرمی کا وقت ہے، اس میں پانی کی بہتات ہے،
کیا یہ معاملہ آگے بھی اسی طریقے سے کنٹینیو کرے گا، یا انڈس واٹرز ٹریٹی کو جس طریقے سے ان ابینس ڈالا ہے انڈیا نے، معطل کیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکے، اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیان ہیں وہ انڈیا کی طرف سے بھی آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے۔ ناصر جنجوعہ صاحب جو سابق مشیر ہیں قومی سلامتی کے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، ان کی طرف سے اور پھر مختلف لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس سے پاکستان پر حملے میں بڑی مس کیلکولیشن ہوئی، ہی سیڈ دیٹ۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مودی نے جنگ بندی قبول کرتے ہی شرائط سے انحراف کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل، بی جے پی کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس ایپیسوڈ نے بہت بڑا ڈیمیج جو ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے پوری کہانی کھول دی ہے کہ کیا کچھ ہوا، کہ کشمیر تک کے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے وہ بھی کسی نیوٹرل وینیو پر بیٹھ کر، اور امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر رہا تھا، یہ بات اب انڈیا کے لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہی کہ ہم سے تو یہ کہانی کچھ اور سناتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، ہم نے پاکستان کو لٹا دیا، ہم نے پاکستان کا پھینٹا لگا دیا، پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، پاکستان جو ہے اس کی کوئی بات جو ہے وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر سنی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر تو کہانی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اب مختلف صحافی ہیں جو انسائڈ ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ بندی کے لیے متحرک ہوئی، اس میں کیا کچھ ہو رہا تھا، اس ساری کہانی کے دوران کس طریقے سے جے ڈی وینس جو ہیں وہ کنونس ہوئے، امریکہ کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات پہنچی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ان کا وہ ملک جس نے چین کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا تھا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلنے جا رہی ہیں۔ پاکستان کچھ ایسا کرے گا کہ جس سے پھر انڈیا کی ریکوری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ دیٹس وائی دے ور ایکٹیویٹڈ۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا پیار محبت والا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں وہ اس بات کی کیئر کر رہے ہوتے، لیکن یہ ریئلائز کیا ہے۔ ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ دیکھیں جناب، میں نے اتنے بڑی جو ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ایک فل بلون جنگ جو ہے اس کی صورتحال بن رہی تھی، تو اس میں اس نے اس پہلو کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے بھی کیا ہے۔ لیکن اب سائملٹینیسلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اس سارے معاملے پر، ایک پوری دنیا میں ورلڈ اوور ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے۔ اب ہمارے سامنے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے جو میں نے بنیادی طور پر کہا آغاز میں، کہ جو لڑائی ہم نے میدان میں جیتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر یہ معاملہ جب پہنچے گا تو کیا ہم اس کو اسی طریقے سے جیت پائیں گے۔ البتہ ایک بات بڑے واضح طور پر سامنے آئی ہے، نیریٹوز کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی، اے این آئی کچھ رپورٹ کرتا رہے گا، انڈین میڈیا اس کے اوپر کچھ پورٹریل دیتا رہے گا، پاکستان میں میڈیا اس کا کاؤنٹر کرتا رہے گا، لیکن ایک بات بڑے واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ اور اب آنے والی اطلاعات سے، کہ وہ جو موت برس رہی تھی آسمان سے، جو رورنگ ساؤنڈ تھی پاکستانی میزائلوں کی اور JF-17 تھنڈر کی پاکستانی فضاؤں اور پھر بھارتی فضاؤں میں، اس نے انڈیا جیسے بلی کو، انڈیا جیسی روگ سٹیٹ کو، بدماش ریاست کو مجبور کیا کہ وہ بیٹھے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بہت سارے معاملات پر بات کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔